बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ अशफाक इसाक सत्ती। मेरे साथ मौजूद हैं खाबर गुमन साहब, हसन अयूब खान साहब और चौधरी गुलाम हुसैन साहब। मामला ये है कि ईरान के हवाले से तो हम बात करते हैं, लेकिन वहाँ पर लगता है कि एक डेड लॉक कहें या एक बहुत स्लो एक ऐसा प्रोसेस चल रहा है कि जो किसी अभी अंजाम तक पहुँचता दिखाई नहीं दे रहा। अब उसकी वजह से आपको पता है कि ना सिर्फ ये कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ और उससे जुड़ी आलमी मईशत और वो राहदारी जिससे दुनिया का तकरीबन 25% तेल और गैस गुजरता है, अगर वो बंद हो तो उस पर काफ़ी मुल्कों पर मनफी असरात मुरतब होते हैं। और इस जंग की जो असरात हैं वो आलमी मईशत को बुरी तरह झंझोड़ रहे हैं। मामला सिर्फ तेल और गैस तक महदूद नहीं है, कई और मामलात इससे जुड़े हैं। अमरीका तक भी अगर हम बात करें तो वो उससे मुतासिर है, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो रिलाई करता है मोस्टली IMF पर, और उसकी मईशत जो है वो अक्सर ज़बूहाली का शिकार रही है। और यही वजह है कि हम आज तक IMF के प्रोग्राम से नहीं निकल पाए। अब मामला ये है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से एक स्टेटमेंट दिया गया। अब वो ये कहते हैं कि अच्छे दिन आ गए थे कि बीच में जंग आ गई, और वो कहते हैं कि अगर जंग ना होती तो शायद हम तरक्की की राह पर गामजन होते। तो पहले आपको ज़रा दिखा देते हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने क्या कहा। हमें जिस तरह अल्लाह ताला ने हमारी मईशत को मैक्रो लेवल पर पाँव पे खड़ा कर दिया था और अब ग्रोथ हम बढ़ रहे थे, लेकिन ये अचानक ये जो जंग शुरू हुई उसके नतीजे में हमारी जो पिछले 2 साल की इज्तिमाई काविशों को ज़ोफ पहुंचा है। तो ये इसमें मेरा और आपका कोई इख्तियार नहीं, लेकिन अल्लाह ताला से हम सब दस्त बदुआ हैं कि वो इस जंग को अब ख़त्म कर दे और अमन कायम हो। तो इंशाअल्लाह हम दोबारा रमा दमा होंगे अपनी तरक्की और खुशहाली के सफ़र में। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और जाहिर है कि हम ये जानना चाहेंगे कि 2 साल में आखिर ऐसा क्या हुआ, तरक्की का ऐसा कौन सा सफ़र था जो कि इंटरप्ट हो गया। जाहिर है एक स्टेबिलिटी की तरफ ICU से निकाल कर अगर स्टेबिलिटी की तरफ जाने के सफ़र हो तो उस हवाले से हम कह सकते हैं कि चीज़ें बेहतर हुई। लेकिन हम जहाँ पर टैक्स कलेक्शन के हवाले से खदशात का इजहार करते थे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स के हवाले से जहाँ पर बात करते थे, वो मसाइल अपनी जगह मौजूद थे। ये अलग बात है कि ईरान जंग की वजह से जो ईरान पर जंग मुसल्लत की गई, रिकवरी जो हमारी हो रही थी वो इंटरप्ट हो गई है। दूसरी चीज़ ये है कि ऑयल पर जो हमारी डिपेंडेंसी है, यानी कि जो हमारा इंपोर्ट बिल बनता है उसमें ज़्यादातर हिस्सा जो है वो ऑयल का होता है। अगर ऑयल की प्राइसेस बढ़ेंगी तो उसका इम्पैक्ट तो आएगा। तीसरी चीज़ ये है कि जो जंग है, जंग की वजह से आती है एक अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल और ख़ास तौर पर अनसर्टनिटी की वजह से जो इकोनॉमिक शॉक आता है तो उसके अपने मसाइल अपनी जगह मौजूद होते हैं। फिर जब अगर महंगाई बढ़ेगी, अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ेंगी तो साथ ही साथ फिर आप ये देखें कि उसके ऊपर अवामी रद्द-ए-अमल भी आएगा और अवाम के ऊपर उसका इम्पैक्ट भी पड़ेगा, जो कि हमने पिछले दिनों देखा भी। अब ये अलग अपनी जगह बात है कि लेवी ज़्यादा कर सकते थे, कम कर सकते थे, लेकिन इकोनॉमिक मैनेजमेंट हमारी कैसी रही। और इस हवाले से अगर हम बात करें कि 2 साल में क्या होता रहा, तो SIFC की जानिब से इस जो हमारा करंट जो एक सिलसिला था उसके ऊपर अदम इत्मीनान का इजहार किया गया था। और SIFC अर्जेस ओवरऑल ऑफ टैक्स रिजीम, इंटरेस्ट रेट्स, एक्सचेंज रेट पॉलिसी। तो बेसिकली ये था ये कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल यानी कि SIFC के नेशनल कोऑर्डिनेटर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अहमद ने एक रोड मैप दिया था कि इकोनॉमी को कंपेटिटिव बनाया जाए ताकि ये जो कॉर्पोरेट टैक्स बर्डन है उनको कम किया जा सके, इंटरेस्ट रेट को कम किया जा सके, और फिर एक प्रैग्मेटिक एक्सचेंज रेट हो। एक तो ये बात थी। दूसरी चीज़ ये है, ट्रिब्यून में ही एक और स्टोरी भी थी कि जो करंट ग्रोथ मॉडल कैन नॉट सस्टेन 250 मिलियन पीपल, ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर की जानिब से कहा गया था। और फिर जाहिर है कि ये अपनी जगह मौजूद है, यानी कि उस वक्त भी खदशात मौजूद थे, उस वक्त भी हम जानना चाहते थे कि चीज़ें किस तरह से बेहतर हो सकती हैं। तो प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम जरा इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद जुबैर साहब, साबिक गवर्नर सिंध रह चुके हैं। जुबैर साहब, बाकी हमारे साथी भी आपसे ज़ाहिर है इस बारे में जानना चाहेंगे। कुछ चीज़ों का मैंने अहाता किया, लेकिन आप ज़रा समझाइएगा कि ये जो असल मसाइल हैं, ज़ाहिर है पूरी दुनिया मुतासिर है, लेकिन असल मसाइल क्या इस जंग के बाद शुरू हुए और उससे पहले सब चीज़ें बेहतर थी, या अब असल मसला प्रॉब्लम शुरू हुई हैं? अच्छा जुबैर साहब, माजरत आपके ऊपर जाने से पहले, क्योंकि माशाल्लाह सती साहब कराची से हैं, ये भी अहले ज़ुबान हैं, आप भी कराची से हैं, आप भी उर्दू ज़ुबान को बहुत अच्छा समझते हैं। सती साहब कह रहे हैं कि जंग ने मईशत को झंझोड़ दिया है। अब पता है झंझोड़ते, मुझे इसकी माजरत साहब मैं थोड़ा समझना चाहूँगा, आप समझाइएगा। और प्राइम मिनिस्टर साहब हमें कह रहे हैं
کہ معیشت کو ذوف پہنچا. عام بیچارہ پاکستانی سمجھ نہیں پا رہا ہے کہ جھنجھوڑنا کس کو کہتے ہیں اور ذوف کس کو کہتے ہیں. پلیز آپ بھی کراچی کے اندر آپ کا براڈ اپ ہوا ہے, ذرا یہ بھی ہمیں سمجھا دیجیے گا. وہ بھی ساتھ سمجھا دیجیے گا کہ عمران خان صاحب کے دور میں بھی عوام کو جب نچوڑا گیا تھا تو وہ نچوڑنے کا مطلب بھی بتائیے گا. جب آپ بتاتے ہوتے تھے ہمیں, مجھے تو یاد بھی نہیں آ رہا کہ میں نے جھنجھوڑنے کا ورڈ استعمال کیا, لیکن پھر بھی آپ ہمیں سمجھاتے تھے کہ عمران خان نے کیسے نچوڑا ہے عوام کا نا, جو وہ پورا نچوڑ دیا, عوام کے اندر کوئی سکت نہیں بچی, وہ نچوڑنا بھی بتائیے گا جی ذرا. زبیر صاحب تو پہلے میرے سوال پہ آ جائیں, پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ جو ہمارے بھائیوں نے سوال کیا اس پہ بھی آپ لازمی طور پر. ایک تو دیکھیں, جب آپ معیشت کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس کے دو تین ایک طریقہ ہوتا ہے آپ کو پرکھنے کا کہ یہ معیشت اچھی ہے یہ بری ہے. ٹھیک ہے, بیکاز آن اٹس اون تو آپ جب تک اس کا کمپیریزن کسی چیز سے نہیں کریں گے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ کیا پچھلے ادوار کے مقابلے میں معیشت کے انڈیکیٹرز بہتر ہوئے ہیں یا خراب. ایک تو یہ معیار ہوتا ہے. دوسرا ہوتا ہے تاریخ کے تناظر میں کہ پاکستان کی تاریخ میں اس قسم کے میکرو انڈیکیٹرز کیا بہت اچھے ہوئے ہیں تاریخ کے حوالے سے یا خراب ہیں. اور تیسرا جو ہوتا ہے, اور وہ بھی بہت اتنا ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے, کہ دوسری جو کنٹریز ہیں ریجن میں وہ کیسے کر رہی ہیں, یعنی کہ ان کے کاسٹ آف آپریشن کیسے ہے, ان کا انفلیشن کیسی ہے, ان کیسی ہیں, اور یہ جتنے بھی انڈیکیٹرز ہیں اس کے حوالے سے. تو تینوں اگر آپ پیرامیٹرز پر دیکھیں تو پاکستان کی اس وقت معیشت, اور میں بات کر رہا ہوں پری وار, میں فیبری اینڈ 2026 تک کی بات کر رہا ہوں, اس کے بعد بات نہیں کر رہا ہوں, جتنے بھی انڈیکیٹر ناٹ اونلی جو دوسرے ریجنل کنٹریز ہیں اس کے مقابلے میں بہت خراب ہیں, بہت خراب ہیں, جس میں بنگلہ دیش, سری لنکا, انڈیا وغیرہ شامل ہیں. اور دوسرے پچھلے ادوار سے کمپیریزن کرتے ہیں جو پی ٹی آئی کا ابھی حسن ایوب نے بات کی تھی, اس سے بھی خراب ہیں. اور تاریخ کے تناظر میں اگر پاکستان کی تاریخ میں تناظر میں دیکھیں تو زیادہ تر انڈیکیٹر آر ایٹ ایکس. اور اگر آپ مجھے موقع دیں تو میں 4-5 انڈیکیٹرز کا 1 منٹ میں بتا دوں. مثال کے طور پر پاورٹی ریٹ دیکھیں, معیشت کا عوام سے تعلق ہوتا ہے کہ عوام کے لیے یہ جو 2 سال کہہ رہے تھے وزیر اعظم, اور پہلی بات تو یہ 2 سال نہیں ہے, اس سے پہلے کے تو دیکھیں. سو یہ 4 اگر ہم دیکھیں تو 4 سال میں اگر پاورٹی ریٹ دیکھیں جو 45% ورلڈ بینک کے حساب سے 45% بنتے ہیں, تقریباً 12 کروڑ عوام پاورٹی لائن سے نیچے ہیں. حکومت پاکستان کی اپنی رپورٹ میں 29% ہے, جو کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے ہائیسٹ. اسی طرح سے اگر آپ بے روزگاری دیکھ لیں, حکومت پاکستان کہتی ہے 7.1% ہے, جو کہ خود حکومت پاکستان کہتی ہے 21 سال کی بلند ترین شرح ہے, لیکن جو انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ ہے وہ کہتے ہیں 22 سے 24%. اسی طرح سے اگر آپ ایکسپورٹس دیکھ لیں 4 سال مقابلے کے پچھلے 4 سال میں 2022 میں جو ایکسپورٹس تھی اس سے کم. اور اسی طرح سے آپ ایک انڈیکیٹر کے بعد دوسرا انڈیکیٹر دیکھتے چلے جائیں. اگر آپ مس مینجمنٹ آف دی پاور سیکٹر دیکھ لیں کہ جتنا ہم اس وقت لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, سرکولر ڈیٹ جتنی تباہی سے بڑھا ہے, اور جس طرح سے آپ کیپیسٹی پیمنٹس کر رہے ہیں ٹریلین آف روپیز میں. اسی طرح سے اگر آپ کوئی بھی دوسرا آپ پبلک ڈیٹ قرضوں کو دیکھ لیں, 44 ٹریلین روپیز تھا اپریل 2022 میں, آج وہ 81 ٹریلین روپیز ہے, یعنی کہ 37 ٹریلین 4 سال میں بڑھا ہے. اگر آپ حسن ایوب جس طرح بات کر رہے تھے, اگر آپ عمران خان کے وہ جو تقریباً 4.25 سال دیکھ لیں تو اس میں 19 ٹریلین بڑھا تھا. اب آپ 19 ٹریلین بڑھنے کے مقابلے میں 37 ٹریلین بڑھا ہے. اور اضافہ ٹیکس, پبلک ڈیٹ میں اضافہ, انفلیشن, اگر آپ انفلیشن کو لے لیں پچھلے 4 سال اور جس طرح سے تباہی ہوئی ہے, 65% پرچیزنگ, یہ جو کہ میں بار بار ایگزامپل دیتا ہوں کہ جو چیزیں 18,000 کر سکتے تھے اب آپ کو 50,000 روپے چاہیے. سو آپ کس طرح سے, اچھا سب سے اہم جو میں سوال پوچھتا ہوں, کیوں پاکستان سب سے پیچھے ہے باقی کنٹریز کی؟ یہ ایک سوال بنتا ہے یا نہیں بنتا کہ اگر ہم پالیسی ریٹ ابھی اسٹیٹ بینک نے اناؤنس کیا 11.5%, آپ بنگلہ دیش, سری لنکا, انڈیا وغیرہ سے کمپیئر کر لیں, آپ ایکسپورٹس میں کمپیئر کر لیں, آپ کسی بھی کاسٹ آف آپ کی جو ٹیکسز ہیں سب سے ہمارے ہائیسٹ ہیں پورے ریجن میں, اینڈ ون آف دا ہائیسٹ ان دا ورلڈ. اسی طرح سے جو ہماری انرجی کاسٹ ہے is the most expensive in the entire region and one of the most expensive in the world. Why? I mean, یہ سوال بنتا یا نہیں بنتا؟ یہ بڑے لیجٹمیٹ کوسچنز ہیں. اس کا فیبری کی جنگ, مارچ کی جنگ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, وہ مزید خراب ہوگا. اچھا زبیر صاحب, یہاں سے آپ کے اگر آرگومنٹ کو آگے بڑھائیں, دیکھیں پاکستان کے ٹی وی شوز کی نا ایک بڑی آپ کہہ لیں کہ ایک روٹین ہے
کہ جس بھی ٹیلی ویژن شوز کے اندر بیٹھے جو پی ٹی آئی کا حمایتی ہے وہ جو ہے پاکستان مسلم لیگ کی موجودہ جو حکومت چل رہی ہے اس کے ساتھ موازنہ کرتا ہے. جب پاکستان مسلم لیگ نون کا حمایتی ہے وہ چلا جاتا ہے پیچھے. جی نواز شریف صاحب نے دودھ اور شہد کی نہریں جو ہے بہلا دی تھیں, آپ کو یاد ہوگا. بہلایا, ہمیں تو بہلایا گیا تھا نا, بتا کے بہلایا گیا, بہا کے بہلایا. سو سوال میرا آپ سے زبیر صاحب یہ ہے کہ ہم ماضی کو چھوڑیں, آج کے حالات کو اگر سامنے رکھیں, ظاہر ہے جنگ لگی ہوئی ہے, ظاہر ہے پیٹرول کی پرائسز ساری دنیا کے اندر بڑھ گئی ہیں, ظاہر ہے اس کا اثر ساری دنیا کی معیشتوں کے اوپر پڑ رہا ہے. تو اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ پچھلے 2 مہینوں سے جنگ جاری ہے, اس جنگ کے دوران موجودہ حکومت کے وہ اقدامات جس سے معیشت کو نقصان پہنچا ہے, یا آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جنگ کے جو اثرات پڑ رہے ہیں اس کے بعد آنے والے وقتوں میں جو اقدامات موجودہ حکومت نے یا پالیسی میکنگ لیول کے اوپر کچھ فیصلے کیے ہوئے ہیں تو اس کا کیا اثر پڑے گا, کیا ہوگا پاکستانی معیشت کے ساتھ؟ میں آپ کا سوال سمجھ. جی پلیز. دیکھیں خاور, یہ بڑا اہم سوال ہے کہ جب جنگ شروع ہوئی اس کے بعد سے جو فیصلے کیے گئے اس کو کس طرح سے دیکھا جا سکتا ہے. میرا خیال ہے وہ ایک بڑا کلاسک اگزامپل ہے کہ اس حکومت کی انکمپٹنس کی. یعنی کہ میں آپ کو بتا دوں 4 دفعہ فیصلہ کیا گیا فیبری اینڈ میں جب جنگ شروع ہوئی ہے, تو پہلا فیصلہ پیٹرول کے حوالے سے اور ڈیزل کے حوالے سے 4 دفعہ فیصلے اناؤنس کیے گئے. 2 دفعہ وزیر اعظم صاحب نے اناؤنس کیا اور 2 دفعہ آپ کے وزیر آئے تھے, پیٹرولیم وزیر اور فائنانس منسٹر, سوری 5ویں دفعہ جب یہ پچھلے ہفتے 27 روپے انکریز کیے گئے, 5 فیصلے کیے گئے. اب آپ ذرا فیصلوں کی نوعیت دیکھیں. پہلا فیصلہ کیا گیا 55 روپے بڑھایا گیا, جبکہ پوری ریجن میں کسی نے نہیں بڑھایا تھا, نہ انڈیا نے بڑھایا. انڈیا نے انفیکٹ ٹیکس کم کر دیا. بنگلہ دیش میں بالکل انسگنیفیکنٹ اماؤنٹ بڑھایا, سری لنکا نے. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ سب کے پاس سٹاکس پڑے تھے مہینے کے 1.5 مہینے کے. پاکستان کے پاس بھی پڑے تھے اور پاکستان کے وزیروں نے خود آگے کہا تھا کہ ہمارے پاس 1 مہینے کے ماشاءاللہ سٹاکس پڑے ہوئے. جب آپ کے پاس سٹاکس $60-65 فی بیرل کے پڑے تھے اور یہ ان یوزل سچویشن تھی, تو آپ نے $85-90 کی پرائس کر کے کیوں عوام کو پاس آن کیا؟ پہلا سوال. غلط کیا. دوسرے, اور اس میں بھی ایک اور حرکت کی. 30 روپے تو وہ انٹرنیشنل آئل پرائسز کا کہہ دیا کہ جی $85 ہو گیا, $90 ہو گیا, اور 25 روپے آپ نے ٹیکس ڈال دیا پیٹرولیم میں. وائے اب آپ خود بتائیں کہ ایک طرف آپ اتنا بڑا جھٹکا دے رہے ہیں, اوپر سے آپ پیٹرولیم لیوی بھی بڑھا رہے ہیں. دوسرا فیصلہ کیا گیا, اور اس سے فائدہ کس کو ہوا؟ 87 بلین روپے کا آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو فائدہ ہوا. 87 بلین روپے کا اس ایک فیصلے سے. عوام کو حق ملنا چاہیے تھا, اس کا بینیفٹ ملنا چاہیے تھا, یا آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو؟ اور اس کا ریزن اتنا عجیب سا ریزن دیا گیا کہ اگر ہم یہ نہ کرتے تو وہ سپلائی کنسٹرینٹ ہو جاتا ہے. بھائی آپ کو آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو کنٹرول کرنا تھا نا, اور کیا کرنا تھا اگر آپ کو چند آئل مارکیٹنگ کمپنیز آپ سے کنٹرول نہیں ہوتی. پھر ایک فیصلہ جب ڈیزل کا کیا گیا, تو میں آپ کو بتا دوں, اور یہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں آپ کے چینل پر, کسی وزیر سے بلا کے پوچھ لیں کہ میں غلط بیان نہیں کر رہا ہوں. ڈیزل کی جو پرائسنگ کی گئی, غلط فارمولا یوز کیا تھا, غلط بالکل فارمولا. 30% صرف ہم امپورٹ کرتے ہیں ڈیزل, 70% لوکل ریفائن ہوتا ہے. اور پرائسنگ کس کے بیسس پر کی گئی؟ وہ جو 30% امپورٹ کیا گیا تھا. اب کیا ہوا کہ 150 روپے فی لیٹر ریفائنریز کو آپ نے پروفٹ اوور اینڈ ابو دیئر نارمل پروفٹ پہنچایا گیا. اب آپ مجھے بتائیں, اور خود اس چیز کو بعد میں تسلیم کیا گیا, IMF نے بھی تسلیم کیا کہ غلط فارمولا استعمال کر رہے تھے, اب ہم نے ٹھیک کر لیے فارمولا. ایک دکاندار کو بھی کاسٹنگ کرنی آتی ہے کہ یہ میرے پاس مال آیا, یہ کتنے کا پڑا ہے, بڑا سمپل سا ہے, اور میں نے پھر اس کے اوپر کتنا فائدہ کمانا ہے, پروفٹ کمانا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ وزیر اعظم آئے, اس سے 24 گھنٹے پہلے, وزیر اعظم کے آنے سے پہلے 2 وزیر آئے اور انہوں نے 185 روپے یا کتنے ڈیزل کی پرائس انکریز کرنے کا اناؤنس کر دیا. دوسرے دن وزیر اعظم صاحب آئے اور انہوں نے 24 گھنٹے کے اندر, اور انہوں نے 2 فیصلے سنائے. ایک تو 135 روپے کہا کہ ہم ڈیزل کا اس لیے ریورس کیے تھے, اس لیے نہیں کیے تھے کہ وہ ان کو کوئی رحم آ گیا تھا, اس لیے کہ ہم نے اتنی بوچھاڑ کی تھی اس 24 گھنٹے کے دوران, ٹی وی پر, سوشل میڈیا میں, ہر جگہ, کہ یہ آپ غلط فارمولا استعمال کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا 135 روپے میں فی الفور واپس لیتا ہوں, اور 80 روپے پیٹرولیم لیوی میں فی الفور لیتا ہوں, کیونکہ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی پیٹرولیم لیوی میں اور انٹرنیشنل آئل پرائسز میں کیا کنیکشن. اب آپ خود بتائیں, آپ خود کہ یہ اس مشکل ترین حالات میں اس طرح سے اگر فیصلہ سازی کی جائے گی کہ وزیر اعظم 3-4 سوال بھی نہ پوچھیں ان وزیروں سے جو ان کے پاس سمریز لے کے آتے ہیں,
کہ انڈیا نے کیا کیا, بنگلہ دیش نے کیا کیا, سری لنکا نے کیا کیا. آئی مین اٹس لیجیٹیمیٹ کوسچن. اب پاکستان عوام یہ لیجیٹیمیٹ کوسچن پوچھنے میں حق بجانب ہیں یا نہیں ہے؟ اب آپ نے بڑے آرام سے کہہ دیا کہ ہم نے وہ فارمولا ٹھیک کر دیا. جو پہلے آپ کر رہے تھے تو آپ ہر روز آپ کو دکھاتے تھے وزیر اعظم میٹنگز کر رہے ہیں. What were they discussing? لیکن زبیر صاحب ایک چیز آپ نے میں بھی کہی, ایک چیز, ہاں جی کیجیے بالکل, ایک چیز آپ نے کہی کہ انکمپیٹنس, دوسرا آپ نے کہا کہ 87 ارب روپے عوام کی جیب سے نکال کے ادھر ادھر چلے گئے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اٹ ہیز ٹو ڈو ود انکمپیٹنس یا پھر کرپشن کا بھی کوئی ایلیمنٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر موجود ہے؟ مختصر آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو 87 بلین اور مجھے اماؤنٹ نہیں پتا بٹ اس سے زیادہ ہے جو آئل ریفائنریز کو دی گئی ڈیزل کی پرائسنگ میں. بڑا سمپل ہے. اس میں اگر کوئی کہے کہ جی صرف انکمپیٹنس ہے, کرپشن نہیں ہے, لیکن جب شوگر کا اسکینڈل ہوتا ہے تو ہم سب یہ کہتے ہیں کہ شوگر مافیا ہے. اور جس طرح آڈیٹر جنرل نے اپنی رپورٹ میں پچھلی دفعہ جب شوگر کی پرائسز اوپر گئی تھیں انپریسیڈنٹڈ, تو انہوں نے اپنی رپورٹ میں کہا تھا تقریباً 300 بلین روپے کا فائدہ مل اونرز کو ایز اے ریزلٹ آف دا ڈیسیژن آف دا گورنمنٹ آف پاکستان. اب وہ 300 بلین شوگر مل اونرز بھی ہمیں پتہ ہے وہ کون کون ہیں, اس میں سب سے زیادہ اہم. اب اس میں کیا بدنیتی کے بیسس پر فیصلہ کیا گیا تھا, میں آپ کو پتہ ہے اس قسم کے الزامات نہیں لگاتا, بٹ یس اس میں اس حوالے سے تو بالکل تحقیقات ہونی چاہیے اور پھر اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. یہ بتائیں کہ بات تو کر رہے ہیں تو پھر بات ہے جی. میں بالکل محمد زبیر صاحب کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جہاں پر بھی ابہام ہے, شبہ ہے, وہاں پر اس چیز کو پروپن ہونا چاہیے اور اس پر یعنی اس میں کسی قسم کی رعایت نہیں ہونی چاہیے, روتھلیس طریقے سے اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے اور کنوکشن بھی ہونی چاہیے. جو بندہ اگر وہ کرتا ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے. دیکھتے 190 ملین پاؤنڈ کی چوری پر میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ٹھیک سزا ہوئی ہے عمران خان صاحب کو, تو میں اس بات پر قائم ہوں. اور اگر موجودہ حکومت میں بھی کوئی کر رہا ہے, چوری کر رہا ہے, تو اس کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے. ایک تو سر آپ کو میں کمپلیمنٹ کرنا چاہوں گا کہ اور نواز شریف صاحب کے اس فیصلے کا آج سمجھ آئی ہے کہ وہ غلط فیصلہ تھا کہ انہوں نے گورنر بنایا آپ کو سندھ کا, انہیں آپ کو وزیر خزانہ بنانا چاہیے تھا. جس طریقے سے آپ معیشت کے اوپر کمنٹ کرتے ہیں مست سے, یہ آپ کو کمپلیمنٹ ہے سر میرا. سر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ تو یعنی ہمیشہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ معیشت کے اوپر آپ اپنا اس پر کام کر رہے ہیں, آپ کے کوئی پیپرز تیار ہو رہے ہوتے ہیں, کوئی سروے کر رہے ہوتے ہیں, آپ ہر چیز شیئر کر رہے ہوتے ہیں اور بتا رہے ہوتے ہیں, تقابلی جائزہ لے رہے ہوتے ہیں کہ یار اس طریقے سے ان چیزوں کو جو بوجھ عوام پر آ رہا ہے اس کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے, جو کہ ایک اچھا کام ہے. ون مسٹ اپریشیٹ کہ کسی کا کوئی ہارڈ ورک ہے اور ایک یعنی عوام کے لیے کچھ کر رہا ہے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. لیکن سر شیڈو گورنمنٹ جو پاکستان تحریک انصاف کا رول بنتا ہے پارلیمان کے اندر, جو باتیں آپ یہ کر رہے ہیں یہ اسٹینڈنگ کمیٹیز کے اندر ان کو اٹھانی چاہیے, یہ باتیں ان کو ایوان میں اندر اٹھانی چاہیے. وہ تو دست و گریبان ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اور وہ حکومت کو ایک انہوں نے واک اوور دیا ہوا ہے. یعنی اس سے زیادہ بڑی نالائکی کسی کی ہو سکتی ہے کہ محمد زبیر صاحب جو کہ اس وقت پارلیمنٹیرین نہیں ہے, پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہے, بٹ ایون دین وہ یہ چیز پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور پچھلی مرتبہ بھی انہوں نے یہ باتیں کی ہیں, وہ جو کہ خراج تحسین کے مستحق ہیں اس بات کے اوپر, لیکن جن کا یہ کرنے کا کام ہے ٹھیک ہے وہ مطلب عجیب سی حرکتیں ان کی ہو رہی ہیں, کبھی مانسیرا میں جلسہ کرتے ہیں, کبھی وہاں پر بیٹھ کے کر دیتے ہیں. تو آپ کیا کہیں گے کہ ہم ان پر تنقید کرتے ہیں لیکن جن کا یہ فرض بنتا ہے جو یہ پوائنٹ آؤٹ کریں ان کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا, شاید لازوال محبت میں مبتلا ہیں. حسن ایوب, میں آپ کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں. پی ٹی آئی نے جب یہ فیصلہ کیا کہ وہ پارلیمنٹ کا, اس کے بعد اس کو پارلیمنٹ کو بھرپور انداز میں استعمال کرنے کی ضرورت تھی, جس میں اسٹینڈنگ کمیٹیز بھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بھی شامل ہے اور ہاؤس کے دوسرے جو ہوتے ہیں. اب یہ چیزیں ایسی ہیں کہ مطلب میں تو کبھی سوچتا ہوں کہ اگر میں پارلیمنٹ کا تو کتنا آسان ہے آواز اپنی پہنچانا. مطلب آپ کے پاس اگر فیکٹس ہیں, اگر آپ کے, اور آپ کو محنت کرنے کی ضرورت ہے, لیکن کی بات نہیں ہوتی. آپ نے جو بات کی ہے نا حسن, میں ایک ایگزامپل جو ابھی دے رہا تھا نا کہ اگر وہ 24 گھنٹے جس دن انہوں نے ڈیزل کی پرائسز پیٹرولیم لیوی 80 روپے بڑھایا تھا تو ایک 24 گھنٹے میں ایک واویلا بچا تھا اور ہم نے یہ پروف کر کے دکھایا تھا کہ آپ غلط کر رہے ہیں. تو پارلیمنٹ کا اگر آپ فورم ہی نہیں استعمال کریں گے اور آپ ڈیپینڈ کریں گے کہ یہ پریس کانفرنس کوئی کرتے اور ٹی وی پر جا کے کوئی بات کرتے, بس کم ہوتی. پارلیمنٹ میں آپ اپنی کانسٹیٹوئنسی کو بھی ریپرزینٹ کر رہے تھے, صرف اپنے آپ کو نہیں ریپرزینٹ کر رہے ہوتے. آپ کی کانسٹیٹوئنسی میں جو لوگ ہیں آپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو ان کے مسائل ہیں, چاہے وہ
سے متعلق ہیں, پانی سے متعلق ہیں, یا جو بھی ہیں, ٹیکس ہے, دوسرے, I think PTI could have played a far more effective role than they have. ویسے زبیر صاحب ایک فیکچوئل تھوڑی کریکشن کر دوں پھر چوہدری صاحب کے پاس چلے جائیں. دیر از نو PTI ان دا پارلیمان لیگلی اسپیکنگ. پاکستان تحریک انصاف پارلیمان کے اندر موجود نہیں. اچھا, نمبر 1. نمبر 2, میری زبیر صاحب سے پہلی ملاقات 2013 کے بعد اس وقت ہوئی تھی جب بورڈ آف انویسٹمنٹ کے وہ چیئرمین تھے, تو وہ بورڈ آف انویسٹمنٹ کو دیکھا, اس کے بعد پرائیویٹائزیشن کو انہوں نے لیڈ کیا, اور وہ بڑی سکسیسفلی وہ آگے لے کے چلے تھے. پھر اسحاق ڈار صاحب درمیان میں انہوں نے وہ روک دیا. چوہدری صاحب, ورنہ PIA اس وقت ہی جج بھی ہوتی. جی چوہدری صاحب. نہیں, محمد زبیر صاحب نے کل پریس کانفرنس بھی کی ہے. وہ سارے نکات جو ہیں, جو یہ سمجھتے ہیں کہ ملک میں اکانومی جو ہے اس کا بچہ بیٹھ چکا ہے, تو یہ جو اقتدار میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی آنکھوں پر پٹی بندی ہوئی ہے, کانوں میں روئی ٹھونسی ہوئی, ان کو گراؤنڈ ریالٹیز کیوں نظر نہیں آتے, اور ان کے پاس کوئی پلان ہی نہیں ہے کہ ہاؤ ٹو امپروو دی اکانومی. واٹ آر دے ٹرائنگ ٹو اچیو تھرو دیئر پالیسیز؟ چودھری صاحب دیکھیں نا, جب یہ جو اپوزیشن کا کام ہوتا ہے, اور خاص طور پر پارلیمنٹ میں کام ہوتا ہے یہ سوال اٹھانا, اور اپوزیشن کے دوسرے جو فورمز ہوتے ہیں, جس طرح آپ کا فورم ہے, اتنا افیکٹو فورم ہے, یہ سوال جس طرح احسن اقبال صاحب نے رپورٹ نکالی اور انہوں نے کہا کہ جی ان امپلائمنٹ 21 سال کی بلند ترین شرح پر ہے, تو سوال تو بنتا ہے نا کہ بھائی کیوں ہے, گیو می ون گڈ ریزن. بنگلہ دیش میں دیکھیں نا, وہ جب آپ ریجنل کنٹری سے کیوں کمپیریزن کرتے ہیں, آپ پچھلے اتوار سے کیوں کمپیریزن کرتے ہیں, تاکہ آپ کو یہ دیکھنے کے لیے کہ امپروومنٹ ہو رہی ہے, ٹرینڈز پازیٹیو ہیں یا نیگیٹو ہیں. اگر آپ کو بھی پتا ہے, حسن ایوب کو بھی پتا ہے, میں بھی کرٹیسائز کرتا تھا کہ PTI کے دور میں اتنا جو آپ نے بڑھ گیا, آپ کا قرضے بڑھ گئے. اس وقت بڑھے تھے تقریباً PMLN کے 5 سال میں تقریباً 11 ٹریلین روپیز کے قرضے بڑھے تھے 5 سال کے. PTI کے 3.25 سال میں تقریباً 19 ٹریلین کے بڑھے تھے. تو ہم کرٹیسائز کرتے تھے نا. اب یہ پوچھتے تھے کہ بھائی یہ کیوں اتنا زیادہ یہ ہے. اور اس دور میں تو ایون ورس یہ ہوا ہے کہ آپ کو یہ پتا ہے کہ جس طرح سے سیلریڈ کلاس ہے اس کے ڈبل ہو گئے ٹیکس ایک طرف سے, اور پھر جو امیر طبقہ ہے اس کے لیے جو ٹیکس ریٹ ہے وہ تقریباً دنیا میں ون آف دی ہائیسٹ ہے, مطلب ریجن میں تو ہے ہی ہائیسٹ, مڈل کلاس کے لیے بھی ہائیسٹ ہے. تو اگر آپ ڈبل سے زیادہ ٹیکس بھی امپوز کر رہے ہیں اور پھر قرضوں میں آپ نے اس سے بھی زیادہ اضافہ کر دیا, تو ایک بندہ تو پوچھے گا نا کہ میری جیبوں سے آپ نے ٹیکس بھی لے لیا اور مجھے مقروض بھی زیادہ بنا دیا. سر زیادتی یہ کرتی ہے اوپر سے موجودہ حکومت, محمد زبیر صاحب موجودہ حکومت زیادتی یہ کرتی ہے کہ عمران خان صاحب تو کم از کم جو ہے نا کچھ عرصے بعد آ جاتے تھے ٹی وی پر اور کہتے تھے کہ سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں ہے. شہباز شریف صاحب تو وہ بات بھی نہیں کہتے. کیا عمران خان صاحب کیا کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے, لیکن یہ تو شہباز شریف صاحب یہ بھی نہیں کہتے, یعنی گھبرانے کی اجازت. یہ تو ظاہر سی بات ہے, ان کی میڈیا مینجمنٹ ٹیم کو دیکھنا چاہیے کہ ان کو کیا ایک میسج دینا چاہیے. لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ جو ابھی حالات ابھی ہوئے ہیں جس کی وجہ سے پیٹرول, اور کل آنے والے کل میرا خیال ہے کہ اور پیٹرول پرائسز انکریز ہوں گی اور انرجی کرائسس اور زیادہ بڑھے گا. تو ارسپیکٹو کہ PMLN کی حکومت ہے, PTI کی حکومت ہے, یا کسی کی بھی حکومت ہے, لیکن عوام کا سوال تو بنتا ہے نا کہ یار ہماری کب یہ مشکلات کم ہونی شروع ہوں گی, کب ہم کوئی پازیٹیو ٹرینڈ پر جانا شروع کریں گے. اور ہم صرف اکنامک انڈیکیٹرز کی بات کر رہے ہیں, ابھی ہم ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکیٹرز کی بات کریں تو اس کی تو کہانی ایک اور ہے. سو جب ہم زبیر صاحب اگر ہم بیٹرمنٹ کی بات کرتے ہیں نا, آپ ظاہر ہے کہ بات کر رہے ہیں ایسا, آپ نے کیا مختلف کیا ہوتا, اور ظاہر ہے کہ آپ کیا فورسی کر رہے ہیں اگر اسی طریقے سے یہ بلاکڈ وغیرہ جاری رہتا ہے, تو پہلے کے مسائل تو اپنی جگہ تھے, فردر کیا ہو سکتا ہے؟ پہلے تو اگر میں پارٹ ہوں تو میں وزیر اعظم کو کہوں گا کہ یہ جو پچھلے 4 فیصلے کیے تھے پیٹرول اور ڈیزل کو لے کے, یہ کس نے کیے تھے؟ اگر اسی ٹیم نے آئندہ فیصلے کرنے تو بالکل مجھے کوئی امید نہیں. میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ اگر وزیر اعظم 24 گھنٹے 2 دفعہ کیا ہوں, 24 گھنٹے میں واپس آ کے اگر فیصلہ واپس لے رہے ہیں, manner in which the decisions have been taken, اور یہ کرائسس سچویشن ہے, یہ نارمل سچویشن نہیں ہے. اگر آپ آ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم پتہ نہیں کتنے 100 کچھ روپے پیٹرول کی پرائس بڑھا رہے ہیں, تو ایک کم سے کم اس میں سوچ تو ہونی چاہیے کہ عوام کے لیے بہت بڑا دباؤ ہے. دیکھیں جب کرائسس شروع ہوا تھا تو ایک ایز این اپوزیشن میں اس چیز پر تو بالکل کلیئر تھا کہ ہمیں حکومت کو اس حوالے سے سپورٹ کرنا چاہیے کہ انٹرنیشنل آئل پرائسز جو بڑھیں تو وہ اس میں they will be justified in passing on.
जितना वो बोझ बर्दाश्त कर सकते हैं, पास ऑन रोक सकते हैं, वो करें, लेकिन उस हद तक वो उसमें ओपिनियन हो सकता है कि जी कौन सी चीज ज्यादा खराब है, सब्सिडी देना ज्यादा खराब है या पास ऑन करना ज्यादा खराब है, वो एक ओपिनियन होता है। लेकिन अगर आप उस पर भी अमल दरामद सही तरीके से नहीं करते, अगर एफबीआर की नाअहली है, लेकिन 14.1 ट्रिलियन एफबीआर के साथ एग्री हुआ था, एफबीआर ने खुद ये फिगर दी थी आईएमएफ के साथ मिलके 14.1 ट्रिलियन हम कलेक्ट करेंगे। उसके बाद 2 महीने 3 महीने के बाद उन्होंने हाथ जोड़ दिए और उन्होंने कहा कि जी ये 14.1 ट्रिलियन, तो रिवाइज किया गया टारगेट। अब रिवाइज जो टारगेट किया गया उससे भी 600 बिलियन हम शॉर्टफॉल है, और अभी ये अप्रैल की फिगर कल आ जाएगी, उसमें आप देखेंगे मजीद शॉर्टफॉल बढ़ जाएगा, मई और जून में और हो जाएगा। सो उसको पूरा करने के लिए वो पेट्रोलियम लेवी, अब पेट्रोलियम लेवी तो एक भत्ता लेने के बराबर है ना, कि जिसमें कोई चॉइस नहीं है, आपने पेट्रोल डलवाना है, आपको देना है पेट्रोलियम लेवी। और सबसे इसका दूसरा नुकसान ये है, ये मैं आपके नाज़रीन को बता दूं, कि पाकिस्तान का जो फंडामेंटल तरीकेकार है टैक्सेस का, कि जो टैक्स कलेक्ट होता है उसमें से 58% सूबों को जाता है। ये एक बड़ा अच्छा रिलेशनशिप कायम करता है। पेट्रोलियम लेवी एक ऐसा टैक्स है जो 100% फेडरल हुकूमत के पास है। तो ये इसका एक आपको अब पता होना चाहिए कि वाई दे आर सो मच इंटरेस्टेड कि ये इस तरह से टैक्स वसूल करें कि ताकि इसमें से वो जो हिस्सा सूबों को बनता है वो भी ना देना पड़े। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद प्रोग्राम एक बार फिर से खैर मकदम आपका करते हैं, और अब जरा तस्करा कर लेते हैं कि ये जो जंग थी इसका 42 दिन में तो कोई मंतकी अंजाम नहीं निकला, लेकिन फिर ट्रंप ने सोचा कि चूंकि हॉर्मुज़ बंद किया हुआ ईरान ने, तो हम क्यों ना उनकी नेवल ब्लॉकेड कर लें। नेवल ब्लॉकेड करेंगे तो फिर उनके तेल के कुएं बंद हो जाएंगे या उनकी जो लाइंस हैं वो इम्प्लोड हो जाएंगी। तो वैसा तो हो नहीं सका, लेकिन हुआ ये है कि खाम तेल की कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। ये बात अपनी जगह है कि अमेरिका के पास अपने भी ज़खायर मौजूद हैं, और उनका अभी पिछले हफ्ते ये फिगर्स आए थे कि 5.2 मिलियन बैरल्स पर डे के हिसाब से वो फरोख्त भी कर रहे हैं और सबको रास्ता भी दिखा रहे थे। लेकिन उसके बावजूद जो चीज़ें हैं अब वो अब कंट्रोल से बाहर होती जा रही हैं। न सिर्फ ये कि अमेरिका में, बल्कि उससे हट के भी। अब जरा CNN की जानिब से मैं बताना चाहूंगा कि वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि ऑयल ब्रीफली टचेस $126, इट्स हाईएस्ट प्राइस इन 4 years, यानी कि 4 साल में $126 को छू गया है। और इसी तरीके से रॉयटर्स की जानिब से भी ये बताया गया है कि जी 4 साल का रिकॉर्ड तोड़ गई है खाम तेल की कीमत। लेकिन अगर हम इस पे डोनाल्ड ट्रंप की बात करते हैं, वो कहते हैं कि जी मुझ पे तो कोई दबाव नहीं है। क्या फरमाया था उन्होंने आज से 5-6 दिन पहले, वो जरा आपको दिखाते हैं। I don't want to rush myself, because every story says, oh, Trump is under time pressure. I'm not. No. You know who's under time pressure? They are. Because if they don't get their oil moving, their whole oil infrastructure is going to explode. You know what that means? Because they have no place to store it. And because they have no place to store it, if they have to stop it, something happens that only Len can explain. Something happens underground that essentially renders it in very poor shape, and you never recover fully. You can recover 50-60%, but you can never have it like it is right now. And they have a matter of days before that event takes place. So I'm not under any pressure whatsoever. चल सर, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको रुका, मुझे पता है स्टोरी ज़ाहिर इसको आगे लेके बढ़ेंगे। ये जो तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि ही इज अंडर नो प्रेशर। सो तमाम तर इस वक्त पूरी दुनिया की मैशियत इस वक्त जो नुकसान पहुंच रहा है, खुड्डे लाइन लगी है, जिसको हम झंझोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो उसका सारा झंझोड़ने का वर्ड मैंने कब यूज किया था? आपको याद करवाता हूँ, प्रोग्राम जब देखिएगा याद से, मैं आज रिपीट में। अच्छा, उसमें ये है कि उसका तमाम तर जो है जिसे कहते हैं ओनस, उसका वजन जो है वो पड़ता है डेमोक्रेट्स के ऊपर। अगर अमेरिका की अपोजिशन जो हाउस के अंदर बैठी हुई है वो अपने जो गवर्नमेंट को ठीक तरह क्रिटिसाइज करती, एक शैडो गवर्नमेंट बनाती और अमेरिकी सदर को जंग की तरफ जाने से रोकती, उसको बताती कि ये तुम बहुत गलत कर रहे हो, तो जो है ये सारी दुनिया को ये जो मुसीबत पड़ी हुई है उसका सामना ना करना पड़ता। पाकिस्तान के अंदर तो पॉलिटिकल पार्टी पता नहीं अपोजिशन के अंदर कौन है, क्योंकि आज जही साहब है उनके पास एक आध पार्टी, लेकिन ट्रंप को तो कहा गया, मैं अगर बात कर ट्रंप को ये कहा गया कि मैं बात अगर पूरी कर लूं तो बात पूरे प्रोग्राम में सिर्फ अगर आपने बात कर दी तो करते रहे। अच्छा प्लीज सुनना करना चाहिए तो वो आपकी नहीं अर्ज कर रहा था कि ट्रंप को कहा गया कि ब्लॉकेड तो बड़ा अच्छी चीज है, बड़ा मतलब जंग से ज्यादा बेहतर है आप ब्लॉकेड कर दें।
حالانکہ بلاکڈ نہ ہوتی تو معاملات میں ذرا آگے بھی ایک نقطہ نظر میں عرض یہ کرنا کریں جلدی سے کریں. ٹھیک ہے, جو اپوزیشن ہے وہ بات کرتی ہے, اپوزیشن جو بھی پولیٹیکل پارٹی اپوزیشن کے اندر موجود ہوتی ہیں, سو پاکستان کے اندر جس طرح ذمہ داری اپوزیشن کے اوپر ہے تو میری نظر میں ڈیموکریٹس کو جس وقت نا پنجابی کہہ دینا چاہیے صاحب پھائل لا دینا چاہیے کہ انہاں اپنے صدر نو ڈکیا کیوں نہیں ہے جو ہے نا مطلب یہ کرنے سے. اچھا بہرحال ریپبلکن پارٹی نے بھی اپوز کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو جو اس کی اپنی پارٹی ہے, اور ڈیموکریٹس نے تو بالکل کہتے ہیں نا کہ ذلیل کر رکھ دیا ہے. اور ابھی خوبصورتی دیکھیں کہ جس طریقے سے پارلیمنٹری کمیٹی کے اندر پیٹ ہیگزت کے ساتھ جو کچھ کیا کل انہوں نے, یعنی وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی آپ بتا دیں کہ میری کانسٹیٹوئنسی کے لوگ جاننا چاہتے ہیں, اس پہ بھی آگے چل کے بات کریں گے. تو بات کا جواب تو ابھی بنتا ہے نا, میں پھر انتظار کروں ان کی بات کا. ٹھیک ہے, نہیں وہ جواب لے لیں گے آپ سے. وہ تو رول پلے کرتا ہے کہیں پر بھی اکراس دو دفعہ امریکن پارلیمان کے اندر ان کی جو ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز اینڈ سینٹ کے اندر جو پیش ہوا یہ بل وار کا کہ یہ جنگ غلط ہے, جنگ نہیں ہونی چاہیے, ریپبلکنز نے ان ٹوٹو ان بلاک جو ہے جنگ کے حق میں فیصلہ دیا کہ یہ جنگ جاری رہنی چاہیے. لیکن اس سے ہٹ کے ٹرمپ نے ایک اور چیز بھی شروع کی تھی کہ جی اس کو میں جنگ قرار ہی نہیں دیتا, آئی کال اٹ اے ملٹری آپریشن. سو اس سے توجیہات چینج ہو جاتی ہیں. بہرحال اس اسٹوری پہ اگر میں تھوڑا سا ایکسپلین فردر کروں, ٹرمپ نے کچھ اور باتیں بھی کی ہیں بڑی مضحکہ خیز. اس نے کہا کہ جی اگر تیل کو جمع نہ کیا گیا تو جی پائپ لائن, یعنی کہ وہ سمجھتے تھے جو ان کو مشورے دینے والے تھے, یہ مشیر بھی بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں کسی کو گرانے یا اٹھانے میں. ٹرمپ خود بھی ویسے اس معاملے پہ کافی مہارت رکھتے ہیں, لیکن انہیں کہا گیا کہ جی یہ بند کر دیں گے تو سارا مسائل حل ہو جائیں گے. اب کیا فرماتے ہیں, یہ 29 اپریل کا ان کا بیان ہے, سنیں ذرا. When you have, lines of vast amounts of oil pouring through your system, if for any reason that line is closed because you can't continue to put it into containers or ships, which has happened to them, they have no ships because of the blockade. What happens is that line explodes from within, mechanically and in the earth. Something happens where it just explodes, and they say they only have about 3 days left before that happens. اچھا, ایک تو ٹرمپ صاحب کی اپنی سمجھ اور دوسرا ان کو مشورے دینے والے. سو ان کے جو اس طرح کے بیانات ہیں ان کی وجہ یہی ہے کہ کس طرح کی فیصلہ سازی وہاں پر ہو رہی ہے. تو اب انہوں نے اس کا حل بھی بتایا کہ بندش تو بہترین طریقہ ہے, لیکن آگے کیا کر سکتا ہے ایران, یہ ذرا سنیے. How long are you prepared to maintain the blockade? Could that go several more months? Well, the blockade is genius, okay? The blockade has been 100% foolproof. It shows how good our Navy is, I can tell you that. Nobody's going to play games. Now they have to cry uncle. That's all they have to do. Just say, we give up. We give up. But their economy is really in trouble. So it's a dead economy. اچھا, یہ اس پر باقر غالباف صاحب کا جو اسٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ 3 دن ہو گئے ہیں جی ایران کے تیل کے کنویں نہیں پھٹے. اچھا, اسکاٹ بیسنٹ کی ناکہ بندی تھیوری نے اور کچھ تو نہیں کیا, تیل کی قیمت $120 فی بیرل تک پہنچا دی, جس کی اگلی منزل $140 فی بیرل ہے. تو جناب اب اس بات سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ معاملات کہاں تک جا رہے ہیں. تو اس پہ چوئی صاحب ذرا بتائیں کہ یہ جو معاملات کو کنٹرول کرنا چاہ رہے تھے ٹرمپ صاحب, ایک تو ان کے مشیر اور ایک وہ خود جس طرح کے فیصلے کر رہے ہیں, تو آئی تھنک غالباف از رائٹ اباؤٹ دس ون. نہیں تو وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ میرے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے. بھائی اشفاق ستی اور سارے ہم لوگ جو ہیں, ہم پر دباؤ ہے کہ نہیں ہے کہ پروگرام کو اچھا پیش کریں, لوگوں کو حقائق بتائیں. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ دنیا میں امن رہے, سپر پاور کے پریزیڈنٹ ہے, اور وہ اس کے برعکس یہاں خون خرابے کو دعوت دے رہے, اور ابھی تک بھی دھمکیاں دے رہے ہیں کہ میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. اور بلاکیڈ, یار سم آف دی پیپل ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ. اب مجھے آپ بتائیں, آپ نے صرف ایک سٹیٹمنٹ دیکھی ہے کہ پاکستان نے 6 جو ہیں راستے کھول دیے ہیں ایران سے چیزیں آنے جانے کے لیے. ایک پاکستان نے, ایران کے یہ, اور اس کا رقبہ جو ہے 17 لاکھ کتنے ہیں اسکوائر کلومیٹر, تو اس کے جو ہے 10-15 اس سے بھی زیادہ سمندری اور زمینی اور ہوائی بے شمار ان کے پاس روٹس ہیں.
تو ایسے ان کو آپ کرپل کرنے کے لیے، ان کی اکانومی تباہ کرنے کے جو یہ دعوے کر رہے ہیں، پہلے اس ملک کو تباہ کرنے کے میں ان کی اس کو اڑا دوں گا، تو اڑا لیا، کیا ہوا ہے؟ ابھی بھی وہ غلط راستے پر چل رہے ہیں. کوئی ملک ان کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے. آپ مجھے ایک دنیا کا ملک بتا دیں جس نے ٹرمپ کی انکوالیفائڈ سپورٹ کی ہو. اسرائیل کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا دوسرا، جی جوئی صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں سر مزید؟ نہیں، اسرائیل تو اس سے بڑا بدماش ہے. ہاں اس سے بڑا، بالکل، اس میں کوئی 70-80 ہزار انہوں نے بچوں کو وہاں غزہ میں ذبح کر دیا ہے. بے شک. اور ابھی لبنان پر جو شدید قسم کی سویلین آبادیوں کو جینوسائیڈ ہو رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، وہ اپنے اسی روٹ پر لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو ابھی مزید سبق چکھانا پڑے گا. اور ایران جو ہے، آپ اس کے اوپر کوئی مجھے آج رہنمائی نہیں کر رہے خاور گمن اور اشفاق کہ آیا مذاکرات کی طرف کوئی کام آگے بڑھا ہے یا فی الحال ہم یہ سمجھیں کہ اٹ از اوور. سر مذاکرات پہ اگر کوئی کام بنا ہوتا تو دیٹ وڈ ہیو بین آور فرسٹ سٹوری، اور ہم اسی کو ڈسکس کر رہے ہوتے. پاکستان کی کوششیں تو جاری ہیں، حسن ایوب بھی اس بابت بتا رہے ہیں، میرے خیال سے لیکن اس میں کچھ اس میں جو ہے نا فزیکلی کوئی اس طرح کی کوئی چیز ہونے والی ہے. اچھا ہونے والی ہے پاکستان کی طرف سے ایک فزیکل موو دیکھنے کو ملنے جائے گا. اچھا ہاں فزیکل موو مینس کوئی جائے گا، ٹریول کرے گا، آئے جائے یا جی امریکہ کرے گا. اچھا ٹھیک ہے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. میں ایک چوئی صاحب کی بات تو میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا ادب کے ساتھ. چوئی صاحب کے ساتھ ایسا نہیں ہے کہ ایران کو تکلیف نہیں پہنچ رہی. ایران کے اوپر حملے کیے گئے، 46,000 ان کے ظاہر ٹارگیٹس کو ہٹ کیا گیا، ان کا بلاکیڈ ہے، ان کی جو ساری کی ساری اس وقت جو آئل انڈسٹری ہے جو ڈیلی 1.5 یا جتنا بھی ملین بیرل وہ اس سے پہلے پیدا کر رہے تھے، 4 ملین بیرل، اور اس میں سے آدھا ان کا اپنا یوز ہوتا ہے اور 1.5 یہ سے 2 بلین ایکسپورٹ کرتے ہیں. ہاں جی، تو وہ سارے کا سارا رکا ہوا ہے. کافی نقصان ہو رہا ہے، ایسا نہیں کہ نقصان نہیں ہو رہا. سوال یہاں پہ یہ پیدا ہو رہا ہے کہ کیا ایران جو ہے یہ جو تکلیف اس کو پہنچ رہی ہے، یہ درد پہنچ رہی ہے، اس کو برداشت کر پائے گا کہ نہیں؟ پہلے بھی برداشت کیا، اور ایک کنسنسس ہے ورلڈ اوور کے جو پین تھریش ہولڈ ہے ایران کا وہ کافی زیادہ ہے، وہ برداشت اس کو کر رہا ہے اور مزید کرے گا. ٹھیک ہے. پاکستان کی طرف سے ہیومینیٹیرین ڈرونز کے اوپر ہم نے جو کھانے پینے کی کچھ اشیاء ہیں، راشن وغیرہ وہاں سے کوئی آئل تو نہیں آ رہا، ہم کوئی ایکسپورٹ امپورٹ وہ سارا نہیں کر رہے. نمبر 1. نمبر 2 باقی دیکھیں اس وقت وہ اس طرح سے ایکسپورٹ آئل جس طرح وہ مطلب کہ 27 فروری سے پہلے کر رہے تھے، وہ جو ہے وہ تو ایسا نہیں. آپ ایران سے سستا تیل کیوں نہیں لیتے؟ سر سینکشنز ہیں. آج ہوئی ہے ملاقات ہمارے جو منسٹر پیٹرولیم کے ساتھ جو ایمبیسڈر ہیں ایرانین، ان کی ملاقات ہوئی علی پرویز ملک کے ساتھ، اور ممکن ہے یو نیور نو بغیر ہو سکتا ہے کہ امریکہ سے آپ کو کوئی اس کے بعد آپ کو مے بی کچھ اس قسم کا ریلیف مل جائے کہ وہ آپ کو ایگزامپٹ کر دیں، کیونکہ ہم یہاں سے کوئی ان کو خوراک بھجوا دیں، کیونکہ وہاں پر عوام کا ساتھ تو ایشو امریکہ کو بھی نہیں ہے نا، بارٹر ٹریڈ کے لیے نا. لیکن وہ تو جنگ کے دوران ایران کو بھی اجازت مل گئی تھی تیل بیچنے کی مل گئی تھی ہیومینیٹیرین گراؤنڈ کے اوپر. یعنی ایرانین پبلک کے لیے تو امریکہ کے پاس بھی جواز نہیں ہے نا، ان کا ایشو تو موجودہ رجیم کے ساتھ ہے. عوام کو اگر بندہ کوئی چیز دیتا ہے تو اس پر اس کو کیا اعتراض ہونا چاہیے؟ اگر وہ اچھے ہوتے تو اتنے 46,000 یہ پاکستان بھی ایک سازش تو ہے. بالکل ایسے ہی، لیکن وہ ٹارگیٹس کو نشانہ بنایا بچیوں کے اسکول پہ پہلے انہوں نے. تو پھر علی پرویز ملک سے ان کو ملاقات کرنی جو سفیر صاحب گئے ہیں کیوں گئے ہیں؟ ویسے اس کے اوپر سادہ سی بات یہ ہے کہ امریکہ کی اجازت کے بغیر ہم 1 لیٹر بھی جو تیل ہے آفیشیلی ہاں امپورٹ ایران سے نہیں کر سکتے نا. لیکن میں وہی کہہ رہا ہوں کہ کچھ نہ کچھ لگتا ہے کہ مجھے. اب ذرا تذکرہ کرتے ہیں امریکی وزیر جنگ اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کی ایوان نمائندگان کمیٹی میں پیشی ہوئی. اور ادھر جو ہوا تو جو 6 گھنٹے کی بریفنگ تھی، بیسکلی پیٹ ہیگسیت نے جو ہے اس کا پسینہ نکلا ہے، سمجھ نہیں آیا کہ وہ کرے کیا. یہ پارلیمنٹ کی واچ ڈاگ ہے، یہ واچ ڈاگ ہے. ٹھیک، یہ پارلیمنٹ واچ ڈاگ ہے. یہ اچھا تو سخت سوالات کا سامنا ہوا. تو پھر پہلا تیل کی قیمت سے متعلق پوچھا گیا کہ جنگ سے پہلے کیا تھی. میں چاہوں گا کہ ذرا اگر دکھا سکیں. Do you know what the average cost of a gallon of gas was in this country on February 28th? Well, it depends on where you live. If you live in California, it's $8. $2.83. Do you know what the average cost of a gallon of gas is today? Much higher in California. $4.23. I gotta say, Mr. Hegseth, you said you've got a crack
economic team that's looking at the impacts of this war on the American taxpayer, and you can't answer this basic question, that should shock the conscience of every American. अच्छा, ये बिला तबसरा होना चाहिए जिस तरह के वहां से जवाब आ रहे हैं. अच्छा, फिर अगला सवाल था कि जंग जीत ली तो फिर हॉर्मुज़ क्यों बंद की? सुने जरा. How is this war going? Do you think we're winning? Militarily on the battlefield, it's been an astounding military success. No, but are we winning the war? Absolutely. Okay, so do you call Iran closing the Strait of Hormuz winning? Well, I would say the blockade that we hold that doesn't allow anything to come in or out of Iranian ports, which Okay, is so always we've blockaded portfolio their to blockade. So use. they blockaded us, and then we blockaded their blockade. That's like saying, tag, you're it. Or, you know, if President Madison had said, well, the British just burned down Washington, but don't worry, we're going to burn it down as well. Chairman Kaine, did the military have plans for the idea that Iran might blockade the Strait? My point in this is we always offer a full range of military options that are carefully considered with the associated risks with those options and the considerations therein. So, And we Mr. always Secretary, do that. did you consider this risk? Of course, this department has looked at all aspects of this risk. And So then because why did you this send the department looks, minesweepers, the only minesweepers we had in the Gulf, to Singapore weeks before the war started? we have lots of capabilities that you may or may not be aware of at the classified level. अंदाजा करें, इसे कहते हैं बात घुमाना, किसी चीज का जवाब नहीं है. अच्छा जी, अब ये है कि फिर सवाल पूछा गया. आपको पता है एक वाकया जिसका हम तस्करा करते हैं, बच्चों के स्कूल पर जो हमला हुआ, उससे मुतालिक भी पीट हेगसेथ से सवाल किया गया. सुने जरा. How much did it cost American taxpayers in terms of the strike to the Iranian school where kids were killed? Do you have that number? In terms of the missiles we used? As I've said, that unfortunate situation remains under investigation. You don't know how much it 15-6 costs the investigation, but I taxpayer? wouldn't tie a cost to that, to anything. Do you know how much it will cost Americans in terms of their increased cost in gas and food over the next year because of the Iran war? I reclaim my time. Do you not know? You had no one do the analysis of what the increased cost of gas and food on the American people are going to be? What is the cost of Iran let me holding give you the that number. strait at Let me issue give with you the nuclear number. weapons? It's $631 billion, which means it's an increase of $5,000 a year for American households. You don't even know what the average American is paying. You don't know what we paid in terms of the missiles that hit the Iranian school. You don't know what we're paying in terms of gas. You don't know what we're paying in terms of food. Your 25 billion number is totally off. It's the incompetence. It's the incompetence. अच्छा जी, और एक और जो तस्करा वो ज़हनी तवाज़ुन से मुताल्लिक था, तो वो जरा देखिए. Do you believe that the president is mentally stable enough to be the commander-in-chief? Mr. Secretary, you keep saying that he is the best commander-in-chief we've ever had, the best negotiator. Talk to the troops. 13 American troops have died. More than 380 have been wounded. The Strait of Hormuz, which was wide open, is now closed. Less than 90% of traffic through the strait is still not going despite the ceasefire. The Iranian regime is still in power. It still has nuclear material. The war is costing Americans billions of dollars. And Mr. Secretary, if you think that this is what winning looks like, then maybe we should be questioning your mental stability. Maybe you are the one responsible for this failure, and the president should think about replacing you. ये आप सुन लें जरा. ये पार्लिमान है, ये पार्लिमान की ताकत है, ये पार्लियामेंट का रोल है, ये एक्चुअल अकाउंटेबिलिटी है गवर्नमेंट की. अच्छा, मैं एक और चीज कहना चाहूंगा कि पाकिस्तानी जो पॉलिटिशियंस हैं उनका तर्ज अमल हमने पीट हेगसेथ में भी देखा कि सवाल कुछ पूछा गया, उसने कहा कि जी आपके प्रेसिडेंट साहब क्या केपेबल हैं, उसने कहा कि नहीं आप ये बताएं कि बाइडेन साहब केपेबल थे या नहीं थे. हमारे यहाँ भी यही होता है कि सवाल पूछा जाए कि आपकी कारकर्दगी क्या है, वो आगे से कहते हैं कि फलाने दौर में ऐसा क्यों. हमारे यहाँ कहते हैं इसका उसकी उसकी इसका बात भी करते हैं ना यहाँ पर. साहब आप कुछ कह रहे थे. अशफाक सती साहब, यस सर, जो एक खातून ने इंटरव्यू किया है ना प्रेसिडेंट ट्रंप का, और फायरिंग के वाकये के बाद, और जो उसने इल्जामात पढ़ के सुनाए हैं जिस पर ट्रंप रोना शुरू हो गया कि आप ये बड़े घटिया इल्जामात आपने क्यों लगाए हैं, वहां ये होता है. बिल्कुल ऐसा ही है जी. ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे जी. ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खैर मकदम. अब जरा तस्करा करते हैं अलकादिर ट्रस्ट केस का, जिसमें बानी पीटीआई और अहलिया के खिलाफ अपीलों की समाअत हुई
اور پھر یہ ہے کہ 2 رکنی بینچ تھا چیف جسٹس کے سربراہی میں، اور ان کی مرکزی کیس کی سماعت میں انہوں نے چیف جسٹس صاحب نے دلچسپی ظاہر کی ہے. تو خاور صاحب ویسے آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ سماعت تو دیکھیں جو ہم نے وہ لیگل ایشو تو میرا حسن جو کہ سپریم کورٹ کرتا رہتا ہے، زیادہ ایکسپلین کر دے گا اچھے طریقے سے. اب جو بانی پی ٹی آئی کے وکلا ہے ان کا یہ خیال ہے کہ 2 سال کے بعد آپ ہماری اپیل لگائی ہے اور آپ مہربانی کریں پہلے ہمیں جو ہماری سزا معطلی کر دیں، ہمارا جو ہے وہ بندہ باہر آ جائے. اس کے بعد کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی پورے کیس کو سننا ہے تو یہ مزید 6 مہینے سال لگ سکتے ہیں، تو اس دوران جو ہے وہ ہمارا جو کلائنٹ ہے وہ اندر بیٹھا رہے گا، اور کلائنٹ نے ہمیں یہی ایڈوائز کیا ہے کہ اس کے اوپر کریں. اور پھر وہ مثال آپ کو پتا ہے وہ توشہ خانہ کیس، اس میں ضمانت شمانت ہو گئی ہوئی ہے، باقی وہ ابھی کیس چلنا ہے. تو مجھے تو یہ سمجھ آئی ہے کہ وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نارملی یہ ہوتا ہے پریکٹس، اس کے اوپر مزید یہی روشنی ڈال سکتے ہیں کہ جب سزا ہوتی ہے تو پہلا کام یہی ہوتا ہے کہ آپ اس ضمانت یا اس کی سزا معطلی اور پھر مین اپیل جاتی ہے، کیونکہ یہ اپیل لیٹ ہو گئی ہے. اس کی کیا وجہ لیٹ ہوئی ہے 2 سال سے؟ آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی. آپ ذرا روشنی ڈالیں. سسپینشن آف سینٹنس جو ہے وہ ایک سمجھ لیں ضمانت ہوتی ہے نا، ضمانت کا مقدمہ پہلے سننا چاہیے، کیونکہ نارملی مرکزی اپیلوں کی جو روٹیشنل ٹرن آتی ہے اس میں سالوں لگ جاتے ہیں. تو اس لیے یہ کرتی ہے نارملی پریکٹس یہ ہے ہماری ہائی کورٹس کے اندر بھی کہ وہ سسپینشن کو پہلے سن لیتے ہیں. اگر سسپینشن بنتی ہو تو جو سینٹنس ہوتی ہے اس کو سسپینڈ کر کے ضمانت پر رہائی مل جاتی ہے، اور پھر مین اپیلوں کی سماعت ہوتی ہے جس ہر پیشی کے اوپر جو ملزم ہوتا ہے اس کو پیش ہونا ہوتا ہے. اب اس کے اندر معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے یعنی ہائی کورٹ نے مین اپیل لگا دی ہے نیب کی درخواست کے اوپر. وہ کہتے ہیں جی مین اپیل سن لیں. ہائی کورٹ کہتی ہے نیب نے صدا کی ہے دوسرے فریق نے، تو انہوں نے کہا جی ہم ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کر دیتے ہیں، آپ ان سے پوچھ کر آ جائیں. وہ پوچھ کر آئے ہیں تو انہوں نے پھر بھی کہا جی، انہوں نے کہا جی آپ سسپینشن منظور کرتے ہوئے ان کو رہا کر دیں، ہم جو ہے وہ ڈے ٹو ڈے کریں گے. لیکن عدالت نے آرڈر میں کہہ دیا ہے کہ یہ طے شدہ اصول ہے، جب مرکزی اپیلیں لگ جائیں تو سسپینشن آف سینٹنس کی جو اپلیکیشن ہے وہ انفیکشس ہو جاتی ہے، وہ غیر مؤثر ہو جاتی ہے. تو ایکچولی ہو جاتی ہے، تو وہ ہی غیر مؤثر ہو چکی ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ مین اپیلوں پر آپ دلائل دیں. سلمان صدر صاحب کہتے رہے ہیں کہ یہ 10 منٹ کا کیس ہے. میں نے خود سنا تھا وسیم بدامی صاحب کے پروگرام انہوں نے لیا ہوا تھا 11 لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں کہ کلائنٹ کی ہدایت ہے کہ پہلے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا کلائنٹ یہ کہہ رہا ہے پہلے سزا معطلی پھر اپیل پہ دلائل. لیکن کچھ عدالت نے اپنے طریقے سے چلنا ہے نا، کلائنٹ جو اپلیکینٹ ہے وہ ڈکٹیٹ تو نہیں کر سکتا عدالت کو. ٹھیک ہے یہ بات ہے. چلیں بہت شکریہ سب کا. ناظرین اکرام اسی کے ساتھ ہی پروگرام سے فی الحال اتنا ہی. اشفاق اسحاق ستی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ناصر.